बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। ईद के बाद आज पहला शो है और कल एक महीना पूरा होने वाला है अमेरिका, इजराइल और यूएस के दरमियान जो जंग चल रही है, जिसने मशरिक़ वुस्ता को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बाद पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मसला जो इकोनॉमी के फॉर्म में है वो बना हुआ है। अब ये सोचा जा रहा है कि इकोनॉमी क्या वो 2008 के रिसेशन की तरह तो नहीं नीचे चली जाएगी? क्या मिडल ईस्ट का इसके बाद कोई आगे फ्यूचर होगा भी या नहीं होगा? इसके बाद क्या वो एक इमेज जो था मिडल ईस्ट का, गल्फ कंट्रीज का, वो वापस बहाल हो सकेगा? क्या पाकिस्तान ईरान और यूएस के दरमियान जो सालिसी का किरदार कर रहा है अदा, वो सारा का सारा कुछ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? इसी दौरान में सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के सदर की स्टेटमेंट्स कई दफा तब्दील हुई। कई कि ईरान जो है वो उसकी सारी की सारी कयादत तबाह हो चुकी है और अब उनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई चाराजोई नहीं है इसके अलावा कि वो हमारे साथ बैठकर मामलात को सेटल करे। फिर उसके कि हम ईरान जो है बड़ा ताकतवर कंट्री है और बड़ा पावरफुल नेशन है। इसके बाद फिर वो कभी अपने ही जो लोग हैं, एलाइज हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, उनसे ये बात करते हुए नजर आए कि आप लोग भी आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए किरदार अदा करें। अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्टेटमेंट नजर आई? वो कहते हैं कि ईरान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि न्यूक्लियर जितने भी असासे और इनरिच्ड यूरेनियम है उसको गिव अप कर दे। सुने is Iran to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. There's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. We've wiped out their Navy completely, their Air Force completely. We've wiped out a large percentage of their missiles, and the missile launchers printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. जब अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि ईरान जो है बेसिकली ये भीख मांग रहा है कि वो अमेरिका के साथ बैठकर कोई डील कर ले, तो ईरान की तरफ से भी इसका रद्द अमल आ गया है। साफ अल्फाज के अंदर इसको रद्द कर दिया कि हमारी तरफ से कोई सालिसी वाला काम नहीं है, हमारी तरफ से कोई इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है कि हम अमेरिका के साथ बैठना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में एक डेस्परेशन का फॉर्म हम लोगों को यूएस की ये नजर आ रही है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से जो सुबकी अमेरिका को उठानी पड़ी इस फॉर्म के अंदर भी कि उनके अपने इत्तेहादी साथ छोड़ गए। तो ऐसी सूरत हाल में मार्को रूबियो से जब सवाल किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए आपके जो अपने एलाइज हैं वो किधर हैं, क्या उनसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो जरा टोन सुने। What's your assessment of Russia's support for Iran now? I think Russia is primarily concentrating on the war they have going on right now. Beyond that, I don't have anything to add right now. Sorry, are you going to ask G7 to help with the Strait of Hormuz? Well, it's in their interest to help, but it's in their national interest. The United States is constantly being asked to help in a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. अब ये वाली बात अमेरिका के अंदर से बहुत सारे जो मुबस्सिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने मिस जज किया इस सारी सूरत हाल को। एक तरफ यूक्रेन की वॉर से कंप्लीटली साइड पर होने की बात अमेरिका की तरफ से जब की गई, ये मार्को रूबियो की अभी आपने बात भी सुनी कि हमें क्यों फिर यूक्रेन की वॉर के अंदर ड्रैग करने की कोशिश करें, तो दूसरी तरफ से MI6 के साबिक सरबराह की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई और ये कहा गया कि अमेरिका ने इस जंग को गलत तरीके से जज किया। सुने। US underestimated the task and I think as of about 2 weeks ago lost the initiative to Iran. The Iranian regime has been more resilient than I think anyone would have expected. They took some good decisions actually as early as last June about dispersing their military capability and delegating the authority for the use of those weapons, which has given them significant extra resilience against this. अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां बहुत सारे मुमालिक का एक जलते पे नमक छिड़कने या आग पर तेल छिड़कने वाला हिसाब है, वहां पाकिस्तान एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर एक्ट कर रहा है और ना सिर्फ रीजनल स्टेबलाइजर बल्कि ग्लोबल स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर सामने आ रहा है। इस बात की जो बाज़गश्त है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि अब स्टीव विटकॉफ की तरफ से भी आई कि ईरान और यूएस के बीच में सालिसी कराने के अंदर पाकिस्तान का एक किरदार है, एटलीस्ट पैगाम रसा के तौर पर ही, लेकिन किरदार है। सुन। We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging and talks.
اب آج ہی شہباز شریف صاحب کی تھوڑی دیر پہلے تقریباً 9 بجے آج کے ایک سپیچ ہوئی. انہوں نے قوم سے خطاب کیا. اس قوم سے خطاب کے اندر انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کا کردار کیا ہے اس ساری صورتحال میں. اب سے ایک ایسے وقت پر مخاطب ہوں جب پاکستان 2 محاذوں پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے. ایک طرف ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور عوام کو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں قیامت خیز اضافے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر امن کے قیام کے لیے دن رات متحرک ہیں. اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر ثالثی کی بھرپور اور پرخلوص کوششیں کر رہا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پوری محنت اور خلوص کے ساتھ ان کاوشوں میں مصروف عمل ہیں. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اس مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نہایت فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اب اس سے پہلے اس رابطے کی حوالے سے ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اسحاق ڈار صاحب نے بھی تصدیق کی تھی کہ واقعی میں پاکستان ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک سماجی ویب سائٹ، رابطے کی ویب سائٹ ہے ایکس، اس کے اوپر کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کے اندر پاکستان کی رابطہ کاری کی تصدیق کی ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچانے کا کردار ادا کرتا رہے گا اور ثالثی کی کوششوں کے اندر ابھی بھی مصروف ہے. انہوں نے بھی کہا کہ امن مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں غیر ضروری قیاس آرائیاں جاری ہیں، تاہم امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے. اس ٹائم پر وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی جو ہے وہ ایجنڈا پیش کیا گیا ہے جن پر ایران غور کر رہا ہے. ترکی اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں. امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکاف کی بات جنہوں نے آپ نے سنی، انہوں نے بھی یہ تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 15 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، فریم ورک دیا ہے، امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا ہے. اسٹیو وٹکاف نے یہ بھی بتایا کہ مثبت پیغامات اور ابتدائی نوعیت کی بات چیت سامنے آئی ہے، ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. بہرحال اس کے علاوہ ایک اور چیز وزیر اعظم صاحب نے آج فرمائی ہے، بڑی امپورٹنٹ تھی، لوگ دل تھامے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہے 95 روپیز پر لیٹر پیٹرول اور 203 روپے پر لیٹر ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا کہ ان کے سامنے تجویز آئی تھی، لیکن انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس ہفتے اسی ساری مد میں 56 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے حوالے سے وہ حکومت اٹھائے گی، اور پچھلے 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب کا جو بوجھ ہے وہ حکومت نے اٹھایا ہے تاکہ عوام تک یہ بوجھ نہ جائے. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر ایسی صورتحال ہوتی تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت جو تھی وہ 544 روپیز پر لیٹر ہوتی، جو اس ٹائم پر 322 روپے فی لیٹر ہے. اور اگر ڈیزل کی بات کی جائے تو پھر ڈیزل کی قیمت 790 روپے فی لیٹر ہوتی، جو اس ٹائم پر 335 روپے فی لیٹر موجود ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، سنیں سر. دنیا اس وقت ایک غیر معمولی اور مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے، جہاں بڑی بڑی معیشتیں بے بسی کی خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں. ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وسائل کے انبار ہیں آج وہ بھی شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں. ایسے حالات میں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستان پر اس معاشی بوجھ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے. یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس ٹائم پر زر مبادلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، فوریکس ریزروز انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک ایسے ٹائم پر جہاں عالمی سطح کے اوپر ایک اکنامک بسٹ آ رہا ہو یا اکنامک ڈاؤن فال آ رہا ہو، پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی معیشت اسپیشلی جس فارم کے اندر ہے ایکسپورٹس کی فارم میں وہ بہت بہت تگڑی ہو. لیکن پاکستان کے پورے ہفتے ایک جو پاکستان کی عام عوام کے اندر ڈسکشن چلتی رہی وہ یہ تھی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو یورپ نے ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے، اس سٹیٹس کے حوالے سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ڈاکٹر عثمان خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنے آپ کو اور عمران خان صاحب کا رشتہ دار کہتے ہیں،
ان کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس نے ایک کھلبلی مچا دی. پہلے یہ کہا گیا کہ قاسم خان صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, اس کے بعد جو ویڈیو آئی وہ ڈاکٹر عثمان کی تھی. سو اس ساری صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے, 3 چیزوں پہ بات کریں گے. پہلے GSP+ اسٹیٹس پہ بات کریں گے, سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم ایران اور US کی وار کے بارے میں بات کریں گے, اور تیسرے سیگمنٹ میں پاکستان کے اوپر جو معاشی اثرات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. پہلے سیگمنٹ کے لیے محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہوا کرتے تھے. محمود مولوی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی ڈاکٹر عثمان کی, جنہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ عمران خان صاحب کا ریلیٹو ہوں, ان کا فیملی ممبر ہوں, اور GSP+ اسٹیٹس جو ہے وہ جو یورپ نے ہمیں اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے, بیکاز آف وچ ہماری 2.5 ارب کے بجائے 9.5 ارب کے قریب ہماری ایکسپورٹس ہیں یورپ کے اندر, وہ ختم کر دی جائے بیکاز عمران خان صاحب اس ٹائم پر جیل میں. آپ نے توقع کی تھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئے گی عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتا دوں, میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کروں گا, یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں نا PTI کے, جنہوں نے اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں چمکانے کے لیے, یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. آپ یہ دیکھیں نا, یہ بیٹھ کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ GSP+ کو جو ہے ختم کیا جائے, اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو یہ اندازہ بھی ہے کہ یہ اگر یہ GSP+ ختم ہوتا ہے تو اس کے نقصانات کتنے ہیں اور کس کو نقصان ہوگا, عوام کو ہوگا. یہ کہتے ہیں ہم عوامی پارٹی ہے, اگر یہ عوام کو اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, ہمارے ساتھ تو جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے ہم آپ لوگ کے ساتھ تصویر کھنچائیں گے کیونکہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو پارٹی ناراض ہوگی. تو یہ سوچتے نہیں ہے کہ عارف اچاکیہ کے ساتھ جو ہے تصویریں کھنچا رہے ہیں, بغل گیر ہو رہے ہیں, کہ عوام ناراض ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تو پارٹی کی ناراضگی کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں, یہ وہ شخص ہے جو مسلمان سے ہندو میں مذہب میں ہوا, اس کے بعد انڈیا نے اس کو جو ہے سپورٹ کیا اور اس نے فرینچ نیشنلٹی لے لی. ان کے ساتھ آپ بغل گیر ہو رہے ہیں. آپ جو ہے وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی GSP+ ختم کیا جائے, جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ان کا رشتہ دار ہوں, فیملی میں سے ہوں, ڈاکٹر عثمان خان جو ہے, دیکھیں نا, اور یہاں پہ بیٹھے یہ سن رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ لیک چیزیں ہو گئی تو کہنے لگے نہیں, پہلے تو کہنے لگے انکار کر دیا, اس کے بعد جب لیک ہوئی تو کہنے لگے نہیں ہمیں تو نہیں پتا کون ہے. آپ کے ساتھ وہ گئے تھے, آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ کے سامنے بیٹھے تھے, اس کے بعد جو ہے اس کو آپ بعد میں تردید کرتے ہیں. دیکھیں, عوام کو بیوقوف نہ بنائیں اور خدا را عوام کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو PTI کے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. PTI کے لوگوں کو پاکستان کے اندر کیسا نقصان پہنچ رہا ہے؟ وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور یہ ہیومن رائٹس وائلیشن چل رہی ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے. دیکھیں, اگر یہ GSP+ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو اگر GSP+ سے نقصان ہوتا ہے تو عوام کو نقصان ہوتا ہے, تو جو عوام میں کیا PTI کے لوگ بھی ہیں نا, تو PTI کے لوگ کیا عوام کو جواب دیں گے؟ جو کراچی میں بیٹھے ہیں, جو پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے عوام کو کہ ہم نے GSP+ ختم کروایا؟ تو یہ تو دیکھا جائے پارٹی کو اور پارٹی کے لوگوں کو جو پاکستان میں, یہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. صحیح, ذرا یہ تو سوچیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو آپ جو کوشش کر رہے تھے محمود مولوی صاحب, آپ, فواد چودھری اینڈ عمران اسماعیل, آپ لوگ ٹرائی کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ثالثی ہو سکے, کوئی کردار ادا کیا جا سکے, پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ حکومت ان سب کے درمیان برج بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان ساری اسٹیٹمنٹس کے بعد اس کوشش کا کیا بنا؟ دیکھیں, ان اسٹیٹمنٹس, اگر اس قسم کے اسٹیٹمنٹس, دیکھیں پہلے بھی ہم جب کوشش کر رہے تھے, جب نزدیک پہنچے تھے, ایک وہ ٹویٹ آ گیا تھا. اس کے بعد جب بھی کوئی نزدیک جانے کوشش کرتا ہے کہ بہتری کی طرف لے کے آئے, تو کوئی نہ کوئی اس قسم کے جو ہے چیزیں باہر سے ہی آتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اس قسم کے بیانات اگر آئیں گے کہ GSP+ کو ختم کیا جائے, اور جو ہے BLA کے جو ہے وہ بھی تھے بلوچستان, اور دیکھیں جو ہے یہ قوم پرستوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے پاکستان کی اگر آپ برائی کریں گے اور ان کے بغل گیر ہوئیں گے, خاص طور پہ میں کہوں گا عارف صاحب جو کہ کراچی کے ہی رہنے والے تھے, کراچی سے گئے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا, اس کے آپ بغل گیر ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو آپ یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں عوام کو؟
صحیح. اچھا ایک چیز ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا, اس ٹائم پر کیا وہ جو مذاکرات کی کوششیں آپ نے کرنے کی کوشش کی تھیں, جس کو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا تھا کہ ایسی کوئی کوشش نہیں ہو رہی, ایسا کچھ ہونا نہیں ہے, وہ ابھی بھی آپ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں نے گیو اپ کر دیا ہے کہ یہ لوگ تو جا کر عارف اجاکیہ کے ساتھ مل رہے ہیں یا جی ایس پی پلس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یا بلوچ جو فتنت الہندوستان ہے ان کے ساتھ جا کے ان کے لیڈران کے ساتھ بیٹھ کر بغل گیر ہو رہے ہیں, تو اب ہم یہ کوشش نہیں کرتے, اب یہ جانے ان کا کام جانے, ایسا کچھ کیا ہے یا ابھی بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے we'll try to bridge the gap؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں, یہ جو باہر بیٹھے نا, ابھی ہماری یہاں پہ بھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت صاحب اقتدار ہے پی ٹی آئی میں, وہ تو بہت سارے لوگ شاکڈ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں پڑ رہا یہ کر کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم کو تباہ کرنے کے چکر میں. دیکھیں عارف کے ساتھ جب یہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بغل گیر ہو رہے ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے, اور جو ہے جی ایس پی پلس کو جب وہ بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر لوگ یہاں پہ پریشان ہیں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. کون لوگ ہیں محمود مولوی صاحب؟ ہم تو کوشش کر, یہ کون سینئر لوگ ہیں؟ عہدے داران ہیں, یہ عہدے داران ہیں؟ دیکھیں میں اس میں بالکل عہدے داران ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, اس میں کافی عہدے داران ہیں جو سینئر پوزیشنز پہ ہیں. دیکھیں نام لے کے میں ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, مگر میرے خیال سے آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی عہدے داران سے جب بات کریں گے, میرے خیال سے 90% یہی کہیں گے کہ اس قسم کی گفتگو ہونی نہیں چاہیے باہر کہ جی ایس پی پلس کو ختم کیا جائے. اب یہ دیکھیں نا, کچھ لوگ تو ڈس اون کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عثمان کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ان کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا ہے, پاکستان میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا اب وہ بیٹھے ہوئے لندن میں, اور وہیں سے دیکھیں نا جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں, باہر بیٹھے, وہی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ دیکھیں میں پھر کہوں گا پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیڈران کو بھی پاکستان میں نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ملک اور عوام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, جو کہ انشاءاللہ یہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں گے. یہ اپنی لاکھ کوشش کر لیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کی, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کو اوپر جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ. محمود مولوی, thank you very much for joining me on the program. ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں, سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب thank you very much for joining me in the program. شیخ صاحب یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس والی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس کو پہلے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے جوڑا جا رہا تھا, پی ٹی آئی نے اس کو ڈسون کیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, پھر اس کے بعد ویڈیو سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر عثمان نے اس طرح کی بات کی, اینڈ ہی از کلیئرلی کلیمڈ کہ وہ عمران خان صاحب کے ریلیٹیو ہیں, ساتھ زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے and all. سو ایسی ساری سچویشن کے اندر پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہے یا باہر سے آپریٹ ہو رہی ہے, اور جو پاکستان کے اندر لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کا باہر کے بیٹھے ہوئے لیڈران کو اندازہ ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کسی آدمی کی مصیبت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر ایک, اوبیسلی جو گزر رہا ہوتا ہے جس میں سے اسی کو اس کا اندازہ بہتر ہوتا ہے, لوگ ہمدردی کر لیتے ہیں لوگوں کو کوئی مگر ایگزیکٹ وہ اندازہ نہیں ہو سکتا, وہ اسی کو ہوتا ہے جو اس مصیبت میں سے یا اس مسائل سے یا اس چیز کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. تو ایک چیز کا تو یہ جواب ہو گیا. دوسرا دیکھیں جی, جہاں تک عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان صاحب کا تعلق ہے, جہاں تک زلفی بخاری صاحب کا تعلق ہے جو کہ ممبر ہے پولیٹیکل کمیٹی کے بھی, وہاں پہ ہم بالکل ذمہ دار ہیں بحیثیت پارٹی, اور پارٹی یہ بانگ دول کہتی ہے کہ 2 دن سے یہ جھوٹی سرکار جس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہی ہے, جس طرح ان کے وزیر صبح سے لے کے شام تک 4 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ لائیو دکھائی جا رہی ہیں, اور بہت سے چینل جھوٹ بولتے رہے قاسم خان کا نام لے کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, اور ہم نے جب سے ویڈیو ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ بتاؤ قاسم نے کہاں کہا ہے, کوئی ایک جملہ بتاؤ کہاں کہا ہے کہ اس کو ریووک کیا جائے, اس کو سسپینڈ کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, یہ پاکستان کو نہیں ملنا چاہیے یا یہ کیوں مل رہا یا کیسے, کوئی ایسی بات. جو آپ پریس کانفرنس دیکھیں نا فیڈرل منسٹر صاحب کی, اس کے بعد صوبائی وزراء کی, ذرا اس کی کانٹینٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, ڈائریکٹ قاسم کے اوپر حملہ کر کے یہ کہا گیا, ٹوسٹ کی گئی چیزیں. ایک بیٹے کو جو اپنے باپ کی بپتا دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا اور دنیا کو بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, اس بچے کے الفاظ کو ٹوسٹ کیا گیا, سیدھا الزام قاسم کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا. کوئی کلپ ایسا موجود نہیں ہے جہاں عمران خان کے بیٹے نے جی ایس پی پلس کے خلاف کوئی بات کی ہو.
پھر میری زلفی بخاری صاحب سے خود بات ہوئی. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی کلپ مجھ سے رہ نہ گیا ہو. تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک دفعہ جب ماڈریٹر نے مجھے روکا تو میں نے کہا کہ جی ایس پی پلس کے اندر تو اور چیزیں ڈال کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے کرنا چاہیے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم پر ڈاکٹر عثمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس ٹائم پر زلفی بخاری صاحب ادھر ہی تشریف فرما تھے. تو زلفی بخاری صاحب اٹھ کے ان کو ڈانٹ تو نہیں مار سکتے تھے نا, وہ امریکہ ہے, وہ پاکستان لیکن تو آپ ہے نہیں. ڈاکٹر عثمان مگر کو میں ڈیفینڈ کر ڈاکٹر رہے ہیں. عثمان کی کسی اسٹیٹمنٹ کا نہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص جو یہاں پاکستان میں ذمہ دار بیٹھا ہے, ہم آپ کو زلفی کی جو پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہے اس کی بات پہ ہم آپ کو ضرور جواب دے سکتے ہیں. قاسم خان صاحب جو بیٹے ہیں ان کی بات پہ جواب سکتے ہیں. عثمان کی بات کے ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے, نہ میں نے وہ سنی ہے. کوائٹ فرینکلی یہ تو اب آپ لوگ میں سے یا کوئی ادھر سے نون لیگ میں سے کوئی ان کے ٹکڑے ان کی نکال کے اس سے ڈاکٹر عثمان کے لے کے آگے ہوگا. کوائٹ فرینکلی میری نہ آج تک ڈاکٹر عثمان سے کبھی زندگی میں بات ہوئی ہے, نہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے. سو آئی ڈونٹ نو ہو از ہی اینڈ واٹ ہی سیڈ, بٹ کوائٹ فرینکلی ڈاکٹر عثمان نامی کسی آدمی کے پاس پی ٹی آئی کی کوئی ذمہ داری موجود نہیں ہے. ہاں, عمران خان صاحب کے بیٹے کے حوالے سے غلط چیزیں منسوخ کی گئی ہیں اور وہ شرمناک تھا کہ کس طریقے سے اس نوجوان کے ساتھ غلط بات جو ہے ڈاکٹر عثمان ہیز کلیمڈ کہ ایک تو وہ عمران خان صاحب کے ریلیٹو ہے, دوسرا انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی بھی امپورٹنٹ کردار ادا کرتے رہے ہیں, یعنی ان کو بھی بہت ساری قدغنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سارے سچویشن کے اندر. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس میرے علم میں کوئی نہیں ہے جی, میں سیکٹری انفارمیشن ہوں, میرے علم میں کوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر عثمان جو ہے وہ کون ہے اور ان کو کن قدغنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. کرنا پڑا ہوگا. جو آدمی اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے عمران خان کی ذات سے یا اس کی پارٹی سے منسوب کرتا ہے اس کو پاکستان میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اب پوری پارٹی کسی انڈیویجول کے جس کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے یا وہ عمران خان کا بیٹا یا بہن نہیں ہے, وہ اس طرح ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی کہ کسی نے کیا کہا ہے. ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کے فائدے کے لیے ہے. پاکستان کا نقصان نہ عمران خان چاہتا ہے نہ اس کے بچے چاہتے ہیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن مسئلہ شیخ صاحب ایک اور جگہ پر آتا ہے. دا پرابلم از کہ اس سے پہلے آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھنے کی بات پی ٹی آئی کی طرف سے ہی کی گئی, دیٹ واز آفیشیل پی ٹی آئی, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آئی ایم ایف کو یہ لیٹر لکھنا چاہیے. دین اندر ٹائم کیم جب یہاں ایس سی او سمٹ ہو رہی تھی, اس ٹائم پر احتجاج اور ڈی چوک پہ جانے کی ضد تھی پی ٹی آئی کی. اب میں آپ کو سارے وہ سیکوینس بتا رہی ہوں جس کی بیسس کے اوپر لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آ رہے تھے مختلف ممالک کے. اس ٹائم پر آپ کو یاد ہے دھرنا اس ٹائم پر تھا جب سی پیک پرابلم ہے. شیخ صاحب سوال مکمل ہونے دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک ہسٹری ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر لوگ واقعی میں سوچتے ہیں کہ کیا پرپز یہی تھا کہ کسی ایک بندے کو لے گئے کہ اس کو بعد میں ڈسون کر دیں گے کہ ہمیں کیا پتا وہ کون ہے. نہیں ایسے ایک تو پہلی بات ایسی ہسٹری ہے نہیں. جو آپ نے کہا ایک صدر آ رہے تھے, پھر آپ نے ایس سی او کی بات کی, تو میں آپ کو بڑا واضح کہہ دوں کہ ایویں نئی سینسٹیوٹیز پاکستان نے اور پاکستان کی اس فضائی حکومت نے نکال دی ہیں یہاں پہ کہ کوئی مہمان آ رہا تھا تو صدر آ رہا تھا تو فلانا آ رہا تھا. مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ورلڈ اکنامک فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے صدور و وزرائے اعظم جاتے ہیں, وہاں تو ڈی چوک بھی نہیں ہے, وہاں تو مین بلڈنگ کے دروازے میں کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا. احتجاج نہیں ہوتے, بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں, اریسٹ ہوتے ہیں, شیلنگ کی جاتی ہے. وہاں تو جن ملکوں کی ہمیں مثال دی جاتی ہے یورپ اور امریکہ کی, وہاں کی حکومتیں تو یہ نہیں سینسٹیوٹی دکھاتی ہو جی مہمان آ گئے نے جی 10 ملکوں تو یہ ہو جائے گا. احتجاج ڈیموکریسی کا پرامن احتجاج ڈیموکریسی کا حصہ ہوتا ہے, اور اس سے لوگ شرمسار نہیں ہوتے ہیں, اس سے لوگ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں. یہ حسن ہوتا ہے ڈیموکریسی کا کہ آپ نے لوگوں کو آواز دی ہوئی ہے, لوگ بات کر سکتے ہیں. یا الٹی گنگا ہے وہ جی وہ مہمان آ رہے ہیں سیدھے تسی احتجاج نہیں سی کرنا, یہ کیا بات ہے, بچوں والی بات ہے. لیکن شیخ صاحب پرابلم ہے کہ امریکہ یا یو کے یا جہاں یہ احتجاج ہوتے ہیں یا جنیوا کے اندر یہ احتجاج ہوتے ہیں, ایک تو وہ احتجاج اس لیول کے ہوتے ہیں کہ وہ پرتشدد نہیں ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں ٹیررزم کا مسئلہ نہیں ہے نا شیخ صاحب, وی آر فیسنگ ٹیررزم کا ایشو, تو ہمارے لیے ایک الگ سینسٹیوٹی ہے. اور پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر پی ٹی آئی اس معاملے پہ بڑی
9/11, 7/7 ये पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो भी थे डॉक्टर उस्मान, ये डॉक्टर उस्मान गए तो उसी हिस्से उसी डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर थे ना, तो क्या आपस में कोई इनकी बातचीत नहीं हुई? आपने जुल्फी साहब से बात की है तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आपने पूछा नहीं उनसे कि आपने क्या बात करनी है और क्या? इट वाज अ हाई लेवल डेलीगेशन। नहीं, जुल्फी ने कौन सी गलत बात की है? नहीं, जुल्फी बुखारी की बात नहीं कर रही कि उन्होंने गलत बात की है, यानी जो डेलीगेशन में जाते हैं तो कुछ सोच के तो जाते हैं ना कि आपस में क्या बात करनी है, हमारी एजेंडा क्या है। डेलीगेशन तो नहीं, डेलीगेशन तो नहीं था। यूएन के अंदर आप देखें तो लोग इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, उसके लिए डेलीगेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो वो इंडिपेंडेंट, इसमें बहस में पढ़ने का फायदा कोई नहीं है। मैं ऐसी क्यों किसी को वो करूं? मैं ये समझता हूं कि मैं जवाबदेह हूं। पार्टी जिस चीज के ऊपर वो समझती है कि कासिम खान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, अब जब उसमें से कुछ नहीं निकला और बात झूठी साबित हो गई है, पाकिस्तानी अवाम को पागल समझते थे कि अंग्रेजी में तकरीर हो रही है, बच्चा कर रहा है तो किसी को समझ नहीं आएगी। अब तो हमने उर्दू कैप्शन के साथ भी चला दी है। उन जाहिलों को कहे लेकिन ये उसको सुन डेलीगेशन ना शेख साहब। बारात एक और पॉइंट उठाया है उन्होंने, महमूद मौलवी साहब ने, वो कहते हैं आरिफ फजाकिया के साथ तस्वीरें। अब वहां तो इमरान खान साहब के साहबजादों की भी तस्वीरें हैं कि वो एक ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है, उसका एजेंडा भी यही होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भेजते हैं। हम लानत भेजते हैं हर उस शख्स पे, लानत भेजते हैं, एक दफा नहीं 1,00,000 मरतबा, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता है। लानत भेजते हैं। मैं जाती तौर पर तो शायद 1,00,000 से भी ज्यादा दफा भेजता हूँ, मेरी पार्टी भी 1,00,000 दफा लानत भेजती है। नंबर 1, नौजवान वहां पे मौजूद थे उस प्रेमिसेस के अंदर, उन्हें नहीं पता था ये शख्स कौन है। वो आता है और खड़ा होता है, वो तस्वीरों का एक्शन देख लें किस तरीके से बाय डिजाइन वो तस्वीरें बच्चों के साथ जो है मैनेज की गई हैं, और फिर उसके ऊपर क्या प्रोपेगेंडा किया गया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। चलते चलते कोई खड़ा होके बाय डिजाइन सिर्फ गंदा करने के लिए तस्वीरें अगर खिंचा ले तो क्या कह सकते हैं आप उसको? सो आप ये कह रहे हैं कंस्पिरेसी थी आरिफ फजाकिया की तरफ से? पता नहीं किसने की, मगर वो बाय डिजाइन किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला थे, लानत भेजती है। गॉट इट। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट वाज अ प्लेजर। आपके साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इजराइल, ईरान और यूएसए, इनके दरमियान अभी क्या चल रहा है और स्पेशली पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो सकता है? यूएस और ईरान के बीच में एक पैगाम रसा के तौर पर या उससे कुछ ज्यादा, मीडिएटर और फैसिलिटेटर? हमारे साथ एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं जो कि साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस के अंदर। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। राशिद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, ईरान में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। राशिद नकवी साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। ईरान में इस टाइम पर जो 15 नुकाती एजेंडा यूएस की तरफ से दिया गया उसको तो रद्द कर दिया, उसके बदले में ईरान ने अपना एजेंडा दिया है, और अब उसके बाद हम लोगों को एक एट द फेस ऑफ इट तो स्टैंड स्टिल सिचुएशन लग रही है। बैकडोर डिप्लोमेसी यकीनन चल रही है ईरान में। इस बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से क्या खबर है कि क्या होते हुए नजर आ रहा है और ईरान कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है और यूएस से कितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान तो हमेशा डिप्लोमेटिक जो उसका अंदाज है और जो सिफारती तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो चलता है। माजी में उसने हमेशा कभी भी मुज़ाकरात से फरार इख्तियार नहीं किया। जब भी किसी सतह पे भी डायलॉग्स हुए ईरान उसमें शरीक रहा है। अलबत्ता यह कि अमेरिका के साथ बराह रास्त उसने शिरकत नहीं की, लेकिन एक डायलॉग्स की बड़ी तवील हिस्ट्री है ईरान के उन्वान से। ईरान तो अरसे से मुज़ाकरात करता चला रहा है, कभी अपने एटमी प्रोग्राम के उन्वान से, कभी अपने जो उसके क्या कहते हैं मुकावमत का जो उसका बुलाक है उसके उन्वान से, कभी अपनी सैंक्शन के खात्मे के लिए। तो एक तवील दौरानिया है मुज़ाकरात का। अब भी वैसे ही है, ईरान उसको बड़ा लाइटली ले रहा है। उसने कहा जी ठीक है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अपनी शराइत पे कर देंगे। पहले की तरह नहीं होगा कि जब चाहे हमें बुला लें और हमें बुला के मुज़ाकरात के दौरान फिर आप हमारे ऊपर जहरियत भी कर दें, हमें जो है वो हमारी क़यादत को भी शहीद कर दें, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दें, और फिर सब कुछ करने के बाद कहें जी आए फिर दोबारा मुज़ाकरात खेलते हैं। तो इस वक्त तो अवामी सेंटीमेंट्स तो बहुत खिलाफ है। वो इस वक्त इस सीज फायर के लफ्ज से मुतनफिर नजर आते हैं। वो कहते हैं जंगबंदी यानी क्या? जंगबंदी यानी ये कि थोड़ा सा फिर वक्त दिया जाए, फिर अमेरिका और इसराइल तैयार हों, फिर आके हमला करें। तो इस रोशनी में अगर देखा जाए तो
ایران نے جو 12 روزہ جنگ کے بعد ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، اپنی وار اسٹریٹجی جو بنائی تھی، وہ ایک لمبی اور پھیلی ہوئی جنگ کے لیے تھی کہ جس کے عنوان سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں. اور ایران Right. Naqvi sahab, I'll get back to you. آپ کی آڈیو کے اندر کچھ ایشو ہے. I'll try to fix that and then we'll come back to you. Ambassador Munir Akram صاحب, یہ مسٹرسٹ تو بڑا جینوئن ہے نا, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ایران اور یو ایس کے ڈائیلاگز چل رہے تھے. جون 2025 میں اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کسی بھی طریقے سے یو ایس سے شن بھی نہیں کرتا. اینڈ دس ٹائم ایز ویل مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, اسی ٹائم پر اٹیکس ہونا سٹارٹ ہو گئے. سو یہ مسٹرسٹ ایران کا بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, اور اسی کو ایڈ کیا ایران نے اپنے پوائنٹس کے اندر, اپنی ریکوائرمنٹس کے اندر, کہ ایک تو ایران کے ساتھ بار بار جو اٹیک ہوتا ہے ایران پر اس کو کمپلیٹلی روکا جائے, گارنٹیز دی جائیں. اب کیا ایسا امریکہ کر سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ اسرائیل از این انبریڈلڈ اینیمل؟ جی دیکھیے, اس میں دو تین پہلو ہیں. پہلی چیز تو امریکہ اگر چاہتا ہے تو اسرائیل کو روک سکتا ہے. میرے خیال میں یہ واحد ٹرمپ صاحب ہیں اور واشنگٹن میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ دباؤ اتنا ڈال سکتی ہے اسرائیل کے اوپر کہ ان کو روکنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں تو. اس وقت جو توجہ ہونی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں پاکستان نے اپنا کردار تو پورا کیا ہے. جو پوزیشنز امریکہ نے دی ہیں وہ انہوں نے ٹرانسمٹ کیے ہیں ایرانیوں کو, ایرانی پوزیشن انہوں نے بھی اختیار کیا ہے. دونوں پوزیشن بہت سخت پوزیشنز ہیں, میکسیمل پوزیشنز ہیں دونوں طرف کی. جو نیگوسیشنز کی شروعات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میکسیمل پوزیشنز آتی ہیں, پھر اس میں ڈھونڈنا ہوتا کہ کس طرح سے کوئی معاہدہ ڈھونڈا جائے, کہاں کس پوائنٹس کے اوپر اگریمنٹ ہو سکتا ہے. تو اب میرے خیال میں اگر یہ جنگ ہم نے رکانی ہے, اور سب کے حق میں ہے کہ یہ جنگ جلدی میں جلدی رک جائے, تو ڈھونڈنا ہوگا کہ کس طریقے سے کیا نقطے ہیں جس کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے اور اس کے تحت سیز فائر ہو جائے. میرے خیال میں پوری کمپریہنسو اگریمنٹ اس وقت نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت بڑے مسئلے ہیں, ان کو ریزالو کرنا ٹائم لگے گا, بہت اس میں مذاکرات کی ضرورت ہوگی. جو پرائیورٹی ہے وہ سیز فائر ہے, اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا شرطوں پر سیز فائر ہو سکتا ہے. یہاں بھی راشد نقوی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ وہاں کی جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ سیز فائر کے بڑا اگینسٹ ہے, اس لیے کیونکہ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اگینسٹ اسرائیل اور یو ایس اے کو ریکیوپریٹ کرنے کا ایک موقع مل جائے گا. وہ دوبارہ سے توانا ہو جائیں گے اٹیک کرنے کے لیے ایران کے اوپر, اور وہ نہیں چاہتی ایران کی عوام. سو اس سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, کیا ایران اس طرح کی سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اگر صحیح طرح سے آپ نے کچھ جو شرطیں ہیں وہ لگائی, فار انسٹنس اگر دیکھیں امریکن کیا چاہتے ہیں, امریکنوں نے دکھانا ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز ہم نے کھول دیا کیونکہ آئل کی تجارت کے اوپر جو اثر آ رہا ہے اور اکنامک امپیکٹ ہو رہا ہے, وہ تو ان کی پرائیورٹی اس وقت ہے اسٹریٹ آف ہورموز کھولنے کی. ایران کی پرائیورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو ریپیٹڈ اٹیکس ہوتی ہیں اس کو بند کیا جائے, اور دنیا کی سپورٹ ان کو چاہیے کیونکہ ان کے خلاف ایگریشن ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہم نقطے ڈھونڈ سکتے ہیں, اگر صحیح طرح کی میڈیشن ہو تو پہلا قدم سیز فائر کے لیے ہم نقطے ڈھونڈ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے سلامتی کونسل کی ایک قرارداد ڈال دی جس میں ایک طرف سے اسٹریٹ آف ہورموز کو کھولا, دوسری طرف سے انٹرنیشنل گارنٹیز سیکیورٹی کونسل کے تحت دلوائے جائے ایران کو کہ واپس یہ حملہ نہیں ہوگا, اور اگر حملہ ہوگا تو پوری جو میجر پاورز ہیں وہ سب ایران کی حمایت کریں گے. تو اس طرح کا کوئی معاہدہ ہم نے ڈھونڈنا ہے جس کے تحت یہ سیز فائر ہو سکتا ہے. پر اس وقت بہت مشکل پوزیشن ہے. دونوں جو پوزیشنز ہیں میکسیمل پوزیشنز ہیں,
اور اس میں کوئی کنورژنس ڈھونڈنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. رائٹ. اچھا، اسٹریٹ آف ہارموز بیسکلی نقوی صاحب ایک ایسا بارگیننگ چپ ہے ایران کے پاس جو شاید اگر نہ ہوتا تو شاید اتنا زیادہ یو ایس بھی تلملایا ہوا نہ ہوتا، یا اپنے ایلائز سے مدد لینے کی کوشش نہ کر رہا ہوتا، یا ان کو برا بھلا نہ کہہ رہا ہوتا. تو وہ جو ایک پین پوائنٹ ہے یو ایس کا وہ بھی اسٹریٹ آف ہارموز ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ تو پھر اگر کوئی اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے اس کے آغاز میں کھولا جائے یا اینڈ پہ کھولا جائے ایران کے اندر، اس کے بارے میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ دیکھیں، ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے، منیر اکرم صاحب سے میں ایگری کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو اپنا ہرمز تو کھلا ہوا تھا، یہ بند کیوں ہوا؟ اٹیک کے بعد اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو مشکلات ہو رہی ہیں اس خطے کے اندر وہ تو امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی وجہ سے. تو اس امریکہ اور اسرائیل کے حملے کو کون سی سیکیورٹی کونسل نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے، کون سے جیسے عالمی ادارے نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہے؟ تو یہ سیکیورٹی کونسل کو اور عالمی اداروں کا تو جو بیڑا غرق کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ نے، اس کے بعد اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسرائیل نے کون سی کبھی سیکیورٹی کونسل کی بات مانی ہے؟ کیسے کیسے مسائل پڑے ہیں وہاں پہ، کیسی کیسی قراردادیں پاس ہیں اسرائیل اور فلسطین کے تناظر میں، کہاں کون مانتا ہے؟ یہاں پہ تو مائٹ از رائٹ ہے جی، جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے. اب اس لاٹھی کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کو، عالمی برادری کو، علاقے کے ملکوں کو اب اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو طاقت کی زبان بولی جاتی ہے اور یہ جو جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی دیوار چاہیے. بڑی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. اس کو صرف ایران امریکہ کے تناظر میں نہ دیکھیں. اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس امریکی سپر پاور کی اس جو عالمی اداروں کو اور جس انداز سے وہ ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور پھر اسرائیل جس انداز سے امریکہ کو استعمال کر رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال کر رہا ہے، تو اس پہ آواز اٹھنی چاہیے. جنگیں تو ہوں گی. دیکھیں ایران تو، میں تو یہاں پہ عوام کی بات کر رہا ہوں یا یہاں پہ جو میڈیا میں دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو یہ جو موجودہ جنگ تھی 3 ستون تھے، ہمارا یہ پورا جو جنگی اسٹریٹجی ہے وہ 3 ستونوں پہ استوار ہے اور تینوں ستون ابھی تک برقرار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ڈیفنس جو ڈاکٹرائن ہے وہ بنیادی طور پہ میزائل تھا، ہمارے پاس میزائل موجود ہیں اور دھڑا دھڑ ہم جو ہے مار رہے ہیں اور اب تو جہاں چاہتے ہیں مارتے ہیں اور اپنا ریزلٹ بھی لے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ دوسرا جو ستون ہے وہ ہماری عوام ہے. ہماری عوام ساتھ کھڑی ہے، وہ تو سیز فائر اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا وہ ہے آبنائے ہرمز. تو آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس کو کھولنے کے لیے کہیں کہیں سے کہاں سے جو ہے مدد کی استدعائیں اور دعائیں اور اپیلیں جو ہیں وہ ٹرمپ سب کرتے نظر آ رہے ہیں. ایبسولوٹلی نقوی صاحب. اچھا منیر اکرم صاحب، بفور آئی اینڈ دا سیگمنٹ ویری کوئکلی، پاکستان کا اس ساری صورتحال میں کردار، اور جو اب پاکستان نے کہا بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں، ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے، یو ایس کا بھی سرٹن اماؤنٹ آف ٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کیا اس معاملے کا ریزولوشن کروا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جو حالات ہیں وہ بہت مشکل حالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی عوام میں بہت جذبہ ہے اس وقت، اور ان کے خلاف یہ اگریشن ضرور ہوا ہے اور یہ طاقت کا کھیل ہے. وہ سب صحیح باتیں ہیں، پر اگر اس جنگ کو روکنا ہے، یہ سب کے حق میں ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، تو اس میں پھر ہم نے سوچنا ہے کہ کس کے تحت یہ رک سکتی جنگ، اور اس میں پھر جذبہ ایک طرف چھوڑ کر اس میں پھر فلیکسیبلٹی اور پریگمیٹزم کے تحت یہ بن سکتے ہیں. تو ہم نے یہ اس پہ سوچنا ہے کس طرح سے جنگ کو روک سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ. راشد نقوی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد ذرا اکنامک ایسپیکٹ پہ بھی بات کریں گے اس کی. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک تو پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر اضافہ نہیں ہوا، لیکن ان دا لانگ رن ہم لوگوں کے اکنامک سچویشن کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، ویری کوئکلی اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں، کوآرڈینیٹرز ود دی پرائم منسٹر. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام.
محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. زبیر صاحب, آج قیمتیں نہیں بڑھائی پرائم منسٹر نے دوبارہ, انہوں نے بولا ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب روپے کا نقصان اٹھایا ہے اور ابھی 56 ارب روپے کا نقصان اٹھایا. ٹھیک کی ہے گورنمنٹ نے؟ پہلے تو شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب اور پوری پی ایم ایل این کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے کہ پچھلے 4 سال عمران خان کو انہوں نے وہ رگڑا کہ فیبری 2022 میں قیمت نہیں بڑھائی تھی, اور پاکستان دشمنی کا وہ سب سے بڑا ثبوت تھا عمران خان کے اگینسٹ کہ انہوں نے سبسڈی دے دی تھی. حالانکہ اس کے بعد اپریل کے اینڈ میں مڈ میں 2022 میں خود بھی سبسڈی دی تھی اور اس سے زیادہ دی تھی, اور 125 ارب خود وزیر اعظم نے ابھی بتایا سبسڈی دینے کا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیٹکس شامل ہوتی ہے اس میں, کیونکہ اوپینین ہوتا ہے کہ جی پرائس اتنی زیادہ بڑھائیں گے تو اس کے دوسرے امپلیکیشنز کیا ہوں گے. بٹ آئی تھنک اس وقت جو حکومت نے جو فیصلہ کیا اس ہفتے, یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا, بیکاز کسی نہ کسی طرح سے وہ پورا کرنا عوام نہیں ہوگا. یا مہنگائی کی ظاہر سی بات ہے, آپ کا فسکل سپیس کم ہوگی, آپ اپنے پیسے ادھار زیادہ لیں گے, قرضے زیادہ لیں گے, اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو جانا پڑے گا نا. اب قرضے جب آپ لیں گے, اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں پچھلے 8 مہینے میں حکومت نے جو قرضے لیے ہیں پرائیویٹ بینک سے, وہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ. تو آلریڈی آپ اتنے زیادہ قرضے لے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے فسکل سپیس کی وجہ سے اور آپ لیں گے. لیکن پرائم منسٹر نے بولا نا کہ ہم قرضے نہیں لے رہے, ہم بیسکلی پی ایس ڈی پی سے کاٹ رہے ہیں. 100 ارب روپے کی انہوں نے بات کی ہے. اس کا بھی تو نقصان ہے نا پی ایس ڈی پی کا, یا تو کوئی فائدہ ہے اگر کاٹنا ہی ہوتا ہے اس کو پی ایس ڈی پی کو, تو فائدہ کیا اس کو اناؤنس کرنے کا. دوسری بات یہ, یہاں مجھے کہنے دیجیے, وزیر اعظم صاحب کل آئے کراچی, آئے کمرشل پلین سے کیوں نہیں آئے, دوسرے پلین سے کیوں آئے؟ پھر آپ یہاں آ کے 40 پروٹوکول کی کاریں آپ کے آگے پیچھے ہوتی ہیں, تو آپ جب اتنی زیادہ تمہید باندھتے ہیں, عوام کو کہتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں اسکول نہیں جانا, حالانکہ بچوں کو پیرنٹس نے چھوڑنے جانا ہے اپنے پیسوں سے پیٹرول بھر کے, لیکن اسکول بند ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب اپنے پرسنل پلین میں آئیں گے, حکومت کے پلین میں, اور 40-50 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی. مطلب آپ کو بیلنس رکھنا ہے نا. آپ نے 2 پوائنٹس ریز کیے ہیں, مجھے میں اس کا جواب لے لوں. رانا احسان افضل صاحب, ایک تو یہ کہ پی ایس ڈی پی آپ نے اناؤنس کیا, پی ایس ڈی پی میں سے کاٹا, قرضہ لینا پڑے گا. زبیر صاحب کا آپ نے وہ پوائنٹ سن لیا ہوگا, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. اوپر سے آسٹیرٹی میجرز کی بات تو کرتی ہے گورنمنٹ, لیکن یہ جہاز آپ لوگوں کے گلے پڑ جاتے ہیں. اب یہ والا جہاز بھی پڑ گیا, وہ پنجاب والا جہاز بھی گلے پڑا ہوا ہے, ان کو تو ذرا گلے سے اتارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تو ایک سمبولزم میں ڈبیٹ ہے, لیکن میں ذرا جو ٹیکنیکل چیز ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہوں گا. لیکن آپ سمبولزم والی بات پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا پلیز. میں ضرور کروں گا, لیکن اگر جو زیادہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج 200 روپے ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھتی تھی اور لگ بھگ 100 روپے کے قریب پیٹرول پہ قیمت بڑھتی تھی, اور اگر ہم اس کو پاس آن کر دیتے تو ایک مہنگائی کا لہر آنا تھا, اور اس مہنگائی کے لہر سے آپ کے بہت سارے امکانات تھے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھتا. آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا تو مزید آپ کی جو اکانومی ہے اس پہ ایک بڑا پریشر اور ایک کرائسس کریٹ ہو جاتا. دیکھیں, اس وقت ہم نے بالکل ابزارب کیا ہے, لیکن ہم نے کوئی سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہیں کیا, ہم کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں بنا رہے. ہم اسی انویلوپ کے اندر جو ہم نے بجٹ دیا تھا اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ سبسڈی کریٹ کی ہے اور پی ایس ڈی پی پہ کٹ لگایا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم مسلسل جو ہے وہ پی ایس ڈی پی, اس کے لیے آبویسلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صوبے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, لیکن ہم آگے کا لائے عمل یہی ہے کہ ہم مزید جو ہے اپنی کنزمپشن کو, جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی کنزمپشن ہے, اس کو ہٹ کریں. اور چاہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہو, چاہے وہ راشننگ کے ذریعے ہو, لیکن آپ دیکھیں ابھی تک ہم نے اس کرائسس ہمارے لیے ہوگا رانا صاحب, یا یہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ وزراء کے لیے بھی ہوگا؟ میں اس ڈبیٹ پہ آتا ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر لائنیں لگ چکی ہیں, ایک کرائسس کریٹ ہو چکی ہے. ابھی تک کرائسس پاکستان میں نہیں آئی, کیونکہ ہم اپنے ہی جو جتنی چادر ہے اسی کے اندر ہم ان چیزوں کو دیٹ آئی اگری ود کہ پاکستان نے مینج کیا ہے ابھی تک, لیکن مجھے وہ ذرا وہ والے پوائنٹ کا جواب دے دینا. راشن صرف ہمارے لیے یا اشرافیہ کے لیے؟ اگر آپ دیکھیں جو آل اکراس دا بیوروکریسی, آل اکراس منسٹریز, ہم نے 50% پیٹرول کو کٹ لگا دیا ہے, ہم نے 60% گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا ہے,
ہم نے بالکل جو ورک فرام 4 days ویک کر دیا اور اس کے اندر بھی آفیسرز کی راشننگ کر دی. تو ہم نے یہ سارے اقدامات کیے اور مزید ہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. تو یہ اگر پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ڈیٹیل کے اوپر ہم نے بحث کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے کہ میں اس کے اوپر بحث کروں کہ 4 گاڑیاں آپ پرائم منسٹر کے پروٹوکول سے کم کر دیں گے. 14 کا ہے. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں, لیکن یہ چیچی پاپا والی گاڑیاں جو نا کھٹکتی ہیں سب کو, یہ آپ کے بارے میں نہیں, ثاقب نثار صاحب کی بھی کھٹکتی تھی, عمران خان صاحب کی بھی کھٹکتی تھی, بزدار صاحب کی بھی کھٹکتی تھی, اوور آل کھٹکتی ہے. اب میں پرائم منسٹر کے پروٹوکول کے اوپر تو میں اب ڈیبیٹ کیا کروں اب لیکن اوور آل گورنمنٹ نے آپ کو کٹس کر کے دکھائے ہیں. وی ہیو شون. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ حکومت پرو ایکٹیو رہی ہے, حکومت نے وقت نہیں ضائع کیا, اور یہ آسان فیصلہ نہیں ہے. پی ایس ڈی پی پہ بھی کٹ کرنے کے ریپرکشنز ہیں, آپ کے جو صوبائی بجٹس ہیں اس کے اندر بھی کٹ کرنے کے امپیکٹ آئے گا اس کا اکانومی پہ, لیکن ہم نے بیلنس کرنا. اور یہ جو بات ہے یہ فنڈیڈ ہے, سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ میجر پوائنٹ ہے جو فرق تھا پہلے 2022 میں اور ابھی سے. گاٹ اٹ. زبیر صاحب, اگر آپ ہوتے گورنمنٹ کی جگہ تو آپ اس ساری سچویشن کو, کیونکہ یہ ایران ڈائریکٹلی ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے, رشیا اور یوکرین کی وار نے ہمیں اس طرح امپیکٹ نہیں کیا جیسے ایران اور اسٹریٹ آف ہارموز کے بندوں نے ہمیں امپیکٹ کیا. ہم یہاں عرب لائٹ یوز کرتے ہیں جو ہمارا آتا ہے ریفائننگ کے لیے آئل. سو اگر آپ ہوتے تو آپ کیا ڈفرنٹ کرتے جو حکومت کر رہی ہے اس سے؟ پہلے تو ایک میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پی ایس ایل شروع ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ دن کے وقت میچز کیوں نہیں ہو سکتے جبکہ ہوتے ہیں. دس از ویری آرڈنری نارمل تھنگ کہ 3 بجے آپ کیوں نہیں میچ شروع کرا سکتے, آپ رات کے وقت کیوں کراتے. آئی مین جسٹ میں صرف ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ رات کو فل بتیوں میں اور سارا انرجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں. Why can't you start the match at 3 o'clock in the evening? جبکہ ہوتے ہیں. دیکھو انہونی بات نہیں میں بتا رہا, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اور بالکل میرا یہ سوال پھر ہوگا, کیوں نہیں کمرشل فلائٹ میں آ سکتے؟ وزیر اعظم کون ہے بھائی؟ ناروے کا وزیر اعظم جا سکتا ہے کمرشل فلائٹ میں, تو پاکستان کا وزیر اعظم ایک غریب ملک کا وزیر اعظم ہے, اور چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کی ایک غریب ملک کے چیف منسٹر ہیں. نیو یارک کے میئر کے پاس جہاز نہیں ہے, آپ کے پاس اتنا عالیشان جہاز کیوں ہے؟ کیوں ویانا گیا تھا؟ کیوں اس کو ٹھیک ہونے کے لیے جانا تھا؟ بھائی کیا ہے اس کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ سو یہ بالکل فنڈامنٹل چیز ہے. آپ تضاد اس چیز کو آپ دیکھیں نا, جو بھی یہ سبسڈی دے رہے ہیں اس کا فائنلی جا کے ان کو بھی پتا ہے. اگر پی ایس ڈی آپ کیا کرتے ہیں؟ لیکن زبیر صاحب مجھے کوئکلی یہ بھی بتا دینا, واٹ اف یو ور دیئر, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں سب سے پہلے اناؤنس کرتا پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات, یہ کہتے ہیں نا سمبولک کو یا جو بھی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کے کٹ کرتا, اپنی پروٹوکول کی 40 کاروں میں سے 30 کو فارغ کرتا کم سے کم. میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات کو کم کرتا, اناؤنس کرتا. میں یہ جتنے آپ یہ کہہ رہے ہیں سمبولک کیا ہوتے ہیں بھائی؟ آپ اپنے جہاز کو کھڑا کریں. آپ مجھے ایک سمپل سی چیز بتائیں انیکا کہ ویانا جہاز ٹھیک ہونے کے لیے, اس کا جواب رانا صاحب دینا چاہ رہے ہیں. ویانا والے کا جواب دینا رہا کہ اس میں کوئی گیا تھا, میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہونے کے لیے گیا تھا. اوکے, آپ اسکول کے بچوں کو آپ ایجوکیشن سے روک رہے ہیں اور خود اپنی لوازمات آپ. جی رانا صاحب جواب. انیکا, اگر بات پی ایس ایل میچز کے ٹائمنگ کی صرف رہ گئی ہے اور پرائم منسٹر کے پروٹوکول کی رہ گئی ہے, میرے خیال سے پھر اگر میرے خیال سے پھر وی ہیو ڈن ویل. اگر if this is the only talking point جس پہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے, this is دیکھیں پھر then we have done well. الحمدللہ اس گورنمنٹ نے پرو ایکٹیو ہو کے ٹائملی میجرز لیے کنزرویشن کے لیے, آسٹیرٹی کے لیے. You have no answer for PSL matches نا. نہیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا. It's a good suggestion. بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اچھا سجیشن ہے, ہو سکتا ہے آگے اپلائی بھی کر دیں. دیکھیں it is a good suggestion, but we are talking about. Thank me for that. We are talking about, but it's a good suggestion nevertheless. ہر چیز آپ کے اچھا اپنے جو اخراجات ہیں وہ پیچھے ہیں, وہ سمبولک ہیں, اور عوام کے لیے ان کی جیبوں سے خالی کرنا. اکانومی کی بات کریں, I think the government has been proactive. We have ابھی تک ہم لوگوں کو اس شوق سے جس پہ دنیا جو ہے لرز چکی ہے, ہم بچا کے بیٹھے. امید یہ ہے کہ یہ آگے لمبا ایکسٹینڈ نہ ہو, لیکن ہمیں اگر ہوا بھی تو ہمیں مزید میجرز لینے پڑیں گے جس کے لیے حکومت کی تیاری ہے. وی آر ریڈی ٹو ٹیک فردر سٹیپس کہ اگر یہ کرائسس کنٹینیو کرے. اوکے رانا احسان افضل صاحب, محمد زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. آپ لوگوں نے جوائن کیا, لیکن اللہ کرے
کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے اور اس کے بعد معاملات ویسے ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. It'll take weeks to settle down despite the fact کہ اگر آج بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی حماقت جو صہیونی فورسز کر رہی ہیں وہ ناکامیاب ہوں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ we'll see you tomorrow. Take good care of yourself. اللہ حافظ.